बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान रियाज खान को जनरल फैज हमीद ने क्या दिया, ये सोशल मीडिया पर बहस हुई। इस बहस में कुछ ऐसा है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, कभी नहीं बताया। वो जब सोशल मीडिया पर एक बड़े ही भौंडे भद्दे अंदाज में डिस्कस होने लगा, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो धमाका हुआ है। ये धमाका किस चीज का है, इस पर 2 से 3 चीजें आ रही हैं। एक, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एयर कंडीशनिंग प्लांट में बेसमेंट में धमाका है, मरम्मत का काम हो रहा था, 4 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरा, कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में धमाका हुआ, सिलेंडर का धमाका था। तीसरा, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इस धमाके के बाद सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस का अमल शुरू कर दिया है, चेकिंग का अमल शुरू कर दिया है। तो अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ, किस वजह से धमाका हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धमाका हुआ, 4 अफराद जख्मी हुए हैं, शदीद जख्मी हैं। अल्लाह ताला खैर करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालतें मुख्तलिफ कमरों में लगी हुई थी, लरस कर रह गई। कमरा अदालत नंबर 6 में बाकायदा तौर पर कुछ तबाही भी हुई और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके बाद अब इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सब कुछ रुक गया और अब सिक्योरिटी यकीनी बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है। इस वीडियो में एक बहुत अहम चीज है, ये जो 27वीं तरमीम है, इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान क्या कुछ चल रहा है, ये बहुत अहम नुक्ता है। इस सिलसिले में आप देखिए कि फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके 2 वीडियो बयान आज वायरल हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का वीडियो बयान अस्पताल के अंदर से PKLI से वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल होते वक्त सामने आया है। फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया है और एक दरखास्त बुशरा बीबी की अल कादिर ट्रस्ट केस में सजा मौतली की दरखास्त, मुतफर्रिक, याद रखिएगा लफ्ज मुतफर्रिक। ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। कैसे, मैं आपके सामने रखता हूं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, समझाने की, आसान करने की कोशिश करते हैं। बुशरा बीबी को इमरान खान साहब के साथ अल कादिर में सजा हुई। अब यहां रुक जाएं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी कुछ राब्ते हुए हैं, साफ तौर पर नाम लेकर बता दिया। उन्होंने भी, इमरान इस्माइल ने भी, कि महमूद मौलवी के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं। उन्होंने मुलाकात मुमकिन बनवाई जो हुई शाह महमूद कुरैशी से, और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों को ऑन बोर्ड महमूद मौलवी की हद तक लिया गया है। कोशिश की जा रही है चीजें बेहतर हों। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर ये नहीं होता तो क्या होगा, इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे और कुछ दिनों में मुमकिना तौर पर यह करना पड़ेगा कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, इस्लामाबाद आने का ऐलान करें और अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए एहतजाज के लिए निकल आएं। वो कहते हैं इसके नतीजे में गोलियां चलेंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसी नुक्ते पर फवाद चौधरी साहब को कहते हैं कि देखिए, ये वो नुक्ता है कि जहां से बात खराब होती है और आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं करना चाहिए। अब इस वक्त जो मुमकिन एहतजाज नजर आ रहा है, आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उस एहतजाज को रोकने के लिए आए हैं। ये अब इन हालात में शाह महमूद कुरैशी साहब जिनसे मुलाकात हुई, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हूं। डॉन की खबर, राना मुदस्सिर उमर एडवोकेट, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील, वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने फौरी मुझे बुला लिया, ये लोग कमरे में थे, 10 मिनट कोई खास बात नहीं हुई और तमाम चीजें फवाद चौधरी साहब और उनके साथी उनकी दब गई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कुरैशी साहब रजामंद हैं। यहां तक मामला, कुरैशी साहब का वीडियो बयान आया, दिलचस्प है, मैं अभी आपको सुनवा भी देता हूं। लेकिन कुरैशी साहब ने वीडियो बयान में क्या कहा, अल्लाह का शुक्रगुजार हूं और वापस कोट लखपत जा रहा हूं। डॉक्टर्स का शुक्रिया, नर्सेस का शुक्रिया, स्टाफ का शुक्रिया, मेरा ख्याल रखा। फौज, ये जो सरहद के मामलात वगैरह इनको देख रही है, हम उनके साथ हैं इस हद तक, सरहद के मामलात की हद तक। फिर उन्होंने कहा कि हमारे सफ़ीर और हमारे एम्बेसी के स्टाफ जिन्होंने पाकिस्तान, क्योंकि वजीर खारजा ना, जिन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में पेश किया, लड़ा, उनको सराहते हैं। ज़बरदस्त, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू।
نہ فواد چودھری اور ان کے دوستوں پر بات کی، نہ سلمان اکرم راجہ والی ملاقات پہ بات کی، نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کے ساتھ ہیں. کسی چیز پر کوئی بات نہیں کی. عمران خان کے ساتھ ہیں یہ تو ان کی فیملی بھی بتاتی ہے، قریشی صاحب بھی بتاتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیان نہیں دیا، پرو سلمان اکرم راجہ بیان نہیں دیا، اینٹی فواد چودھری بیان نہیں دیا، سیدھا رکھا بات کو اور کہا سب کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، واپس کوٹ لکھپت جیل جا رہا ہوں. یہ وہ بندہ ہے جسے اس وقت جیل سے فوری طور پر باہر ہونا چاہیے. کراچی میں اپنی بیوی کے پاس تھا جس کا علاج ہو رہا تھا، مگر جیل میں ڈالا ہوا ہے ضمانتیں روک کے. تو سسٹم پاکستان تحریک انصاف کو بریدنگ اسپیس نہیں دے رہا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. تو یہ ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ روکیں ذرا احتجاج وغیرہ، ٹھنڈا کریں کام. اب ان تمام چیزوں کے درمیان آ جائیے آپ بشرا بی بی کی درخواست پر. یہ ٹویٹ ہے خالد یوسف چودھری صاحب کا. خالد یوسف چودھری صاحب یہ بتا رہے کہ بشرا بی بی خاتون ہیں، ہم نے ان کی متفرق درخواست دائر کی ہے اور ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے، سزا معطلی کی درخواست ہے وغیرہ وغیرہ. اور بشرا بی بی کی عدت کیس، فلانا کیس ان میں ضمانت بھی ہو چکی ہے. یعنی if this happens تو بشرا بی بی باہر آ سکتی ہے. خالد یوسف چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کریں. کچھ ایسی سائٹس ہیں جن سے یہ دعویٰ ہونا کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، چیزیں آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، احتجاج روکیں، بات تو کریں، بات کرنی چاہیے، نون والوں سے بھی بات کریں گے. اور میرا یہ خیال ہے، اب یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، کہ اس وقت یہ فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں بشرا بی بی کی علیحدہ سے سزا تو دونوں کو، یہ عمران خان کو، بشرا بی بی کو، اور دونوں کی سزا معطلی کی درخواست سنی جائے. کوشش ہے وہ نہیں سنی جا رہی. عمران خان بشرا بی بی والی نہیں سنی جا رہی. بشرا بی بی کی جانب سے متفرق درخواست دائر ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے چیک کر لیتے. سی بی ایمز ہو رہے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہے ہیں، چیک کر لیتے ہیں. جرنیل کیا دے سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا دے سکتی ہے، حکومت کیا دے سکتی ہے. اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آپ بھی پیچھے ہٹیے گا. گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، چیزیں بہتر کرتے ہیں. بشرا بی بی خاتون ہیں، ٹھیک ہے، سی بی ایمز میں چیک کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور ان کی درخواست. اب اگر میرا آپ کے لیے ایک باقاعدہ طور پر مشورہ یہ کہ چیز کو دیکھنا کیسے. اب اگر کچھ دنوں میں یہ درخواست دائر ہوئی ہے، نومبر ہے، بڑا ہیوی مہینہ ہے، چیف صاحب کی مدت 29 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے. امین الدین صاحب جن کو آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جا سکتا ہے، عمر 70 سال کی جا سکتی ہے، وہ بھی اسی مہینے ریٹائر ہونے ہیں. 27 میں آئینی ترمیم کر کے ان کو روکنا ہے تو وہ بھی ابھی کرنا ہوگا. چیف صاحب عاصم منیر صاحب، ان کے معاملات کو ایڈریس کر کے فیلڈ مارشل کی چیز کو انکارپوریٹ کرنا ہے انٹو دا کانسٹیٹیوشنل اسکیم، وہ بھی اسی مہینے کرنا ہے. اور اگر سی بی ایمز ہیں تو وہ بھی اسی مہینے کر کے، اگر بشرا بی بی کی درخواست 5-6 روز میں لگ جاتی ہے اور سن لی جاتی ہے اور سننے کے بعد بشرا بی بی باہر آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کام شروع ہو گیا. پی ٹی آئی نے ایک چیک کرنے کے لیے درخواست ڈالی، ہو گئی تو کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے. یہ ایسے دیکھنے کی چیز ہے. عمران خان صاحب بہت دور کا معاملہ. عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہہ چکے کہ بشرا بی بی، کوٹ لکھپت جیل میں قید لوگ، یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری صاحب، اس کے بعد میاں محمود رشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، تو اب صنم جاوید صاحبہ، دیگر کچھ خواتین، کچھ ورکرز، ان کو رہا کریں، میری باری بعد میں آئے گی. تو عمران خان صاحب نے اپنا پیڈسٹل جو ہے وہ بار ذرا ہائی ریز کر دیا کہ ٹھیک ہے میں آخر میں نکالو پہلے لوگوں کو اور سی بی ایمز کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بڑے لیڈر والا اسٹیچر اور بڑا کرنے کے لیے کام کیا. اگر اس پر کام شروع ہو جاتا ہے بشرا بی بی اینڈ دین پیپل کم آؤٹ فرام دا کوٹ لکھپت، تو اس کا مطلب ہے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں. تو یہ فواد چودھری صاحب کی ویڈیو، شاہ محمود قریشی صاحب کی ویڈیو اور کوششیں ہونا، یہ آپ کو نظر آئے گا کہ شاید کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، چیزیں بہتر کرنے کی کوشش ہے، بہتر کیا جائے، اچھی بات ہے. عمران ریاض خان والا معاملہ، جنرل فیض نے کیا دیا، میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بیوروکریسی کا حصہ تھے نوجوان بیوروکریٹ سلیمان شاہ راشدی، نکل گئے وہاں سے، نکل گئے، استعفیٰ دے دیا، عمران خان کے حق میں بات کرنے لگے. پہلے عمران خان پہ تنقید وغیرہ بھی کی تھی، پھر استعفیٰ دے کر الگ ہو گئے، عمران خان کے حق میں بات کرنے لگے، راشدی صاحب عمران خان کے حق میں. پھر اس کے بعد پچھلے کچھ دنوں سے اینٹی عمران خان بھی بات کرنے لگے، اینٹی پی ٹی آئی بھی بات کرنے لگے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بھی بنانے لگے، اور کئی دفعہ انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو حکومت بھی بات کی. اور اب وہ یہ کہتے ہیں بیلنس بات کرنی چاہیے. سلیمان شاہ راشدی صاحب بیلنس بات کرنی چاہیے. عمران خان کو وہ اب بھی بڑا ہائی ریٹ کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں،
لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو ذرا تنقید وغیرہ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز پہ تنقید کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا لانچ کیا گیا آدمی ہے، ٹاؤٹ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے اس کو الگ کرو پھر اس کے بعد اس کو استعمال کر لیں گے، تو یہ استعمال ہو رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے عمران ریاض خان پہ الزام لگانا شروع کر دیا اور کہا کہ عمران ریاض خان ایک غالباً ڈی سی کا نام لیا، سرکاری افسر کا، بابو کا، اس کے دستخط سے فیض حمید نے تمہیں فارم ہاؤس الاٹ کروایا تھا۔ اب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم تو چکوال سے ہیں، ہم جانتے ہیں عمران ریاض خان نے یہ خود خریدا تھا اور پیسے اپنے خرچ کیے، اور ان میں سے بعض چیزیں مجھے بھی پتہ ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، یہ جو فیض حمید سے تعلق، فیض حمید کے کہنے پہ کام کرنا، عمران ریاض نے ان کو کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ثابت کریں، اگر کسی کے دستخط ہیں، کچھ ایسا ہے، مجھے مل گیا ہے، فیض حمید نے دلوا دیا ہے تو ثابت کریں، میں ورنہ آپ کو ثابت کرتا ہوں، بھاگیے گا مت۔ وہ والی تنقید شروع ہو گئی، تم بھاگ گئے ٹائپ کی باتیں۔ میں نے سلیمان شاہ راشدی صاحب کو ٹویٹر پہ لکھا، میں نے کہا راشدی صاحب یہاں آپ غلط ہیں، اور اب آپ ٹائمنگ دیکھیے گا، میں نے ٹویٹ میں لکھا ہوا بھی ہے، تقریباً 3 برس پہلے، نومبر کا مہینہ تھا، 3 برس پہلے ایک بہت بڑے صحافی نے، جن کا میں نام ابھی نہیں لے رہا، مجھ سے رابطہ کیا، ان کا مجھ سے بڑا اچھا تعلق ہے، عمران سے میری دوستی ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کے عمران سے تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ کہنے لگے کیا آپ عمران سے بات کر سکتے ہیں، ان سے بات کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب عمران سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تو وہ بات کر لیں۔ میں نے ان صحافی سے، سینئر سے یہ کہا کہ وہ بات کر لیں، انہوں نے کہا نہیں آپ، وہ ذرا اس وقت کچھ مختلف موڈ میں، جس کی میں تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا، ذرا مختلف موڈ میں بات کر رہے ہیں، ان کا بات کرنے کا طریقہ، کس نمبر سے کیسے رابطہ کرنا ہے ذرا مختلف ہے، تو آپ یہ کر لیں کہ عمران ریاض کو پیغام پہنچا دیں، عمران ریاض کہے گا کہ وہ جنرل فیض حمید سے بات کر لے گا، آپ مجھے بتائیں گے، میں ان کو بتاؤں گا، پھر جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ عمران ریاض سے رابطہ کرنے کے لیے پہلے مجھے بتا دیں گے، میں آپ کو بتا دوں گا، آپ عمران کو بتا دیں گے کہ اب جو کال آئے گی وہ کال اٹھا لی جائے، اور فلاں فلاں عجیب ایک نمبر ہو سکتا ہے، اس نمبر سے کال آ جائے گی اور وہ بات ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا میں عمران سے بات کر لیتا ہوں۔ مصطفیٰ کی طبیعت کے ایشوز تھے، اور ان دنوں نومبر تھا، 3 برس پہلے نومبر میں کیا ہو رہا تھا، تو خبروں کا ایک انبار تھا، کام، آپ لوگ زیادہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں، اس طرح کا ماحول تھا۔ عمران سے خدا کا کرنا یہ ہوا کہ رابطہ نہیں ہو سکا، 2 سے 3 روز گزر گئے، اور پھر ہنگام اور تیز ہو گیا۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں، کافی کچھ ہو رہا ہے، نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، نہیں آ رہا، اتنا کچھ تھا، اور اس تمام ہنگام میں یہ چیز نکل گئی اور یہ وقت گزر گیا۔ عمران ریاض خان سے میرا رابطہ کوئی ہفتے کے بعد ہوا، میں کراچی میں، وہ ادھر ادھر، اور پھر رابطہ ہوا تو میں نے کہا یار یہ ہوا تھا، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، کہنے لگے یار دیکھیں گزر گیا وقت، اور بات نہیں ہوئی، عمران ریاض خان کی جنرل فیض حمید سے بات نہیں ہوئی۔ تو عمران ریاض خان نے جو ان کو بتایا نا کہ فیض حمید نامی شخص سے کبھی ملا نہیں، کوئی بات چیت نہیں، تو یہ بالکل درست بات ہے، یہ گواہ میں موجود ہوں۔ تو یہ بات جو سلیمان شاہ راشدی صاحب کر رہے ہیں کہ عمران ان کے لیے کام کر رہا تھا، غلط بات ہے، رابطہ ہی نہیں تھا۔ ایک آخری چیز، میاں نواز شریف صاحب کا ایک پیغام وائرل ہے، یہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہوئے، جسٹس ریٹائرڈ صاحب ہوئے، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ترمیم کر رہے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس وقت زیادتی کر رہے ہیں اور یہ اپنے ساتھ بھی برا کر رہے ہیں، یہ صورتحال دیکھیے آپ۔ اس صورتحال میں یہ تک بات ہو رہی ہے، شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کیا کہا کہ جی دیکھیں اگر اپوزیشن بات ہی نہیں سنے گی اور چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تمام باتیں کرتے ہوئے یہ اشارہ دے دیا کہ اب اس میں کچھ ایسی ترمیم ہوگی چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے معاملے میں کہ اپوزیشن کا جو حصہ ہے کہ کنسلٹیشن ہوگی، ایگری کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا اور اس کے بعد تقرر ہوگا۔ یہ سب مائنس اور کچھ اور ہو سکتا ہے، کچھ اور ترمیم میں ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن کچھ اور ہو سکتا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ذرا میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیان جو وائرل ہو رہا ہے نا، جو ویڈیو ہے، اس میں سے یہ پیس سنیے۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں ڈکٹیٹر آئین ردی کا ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا ردی کی ٹوکری میں جائے گا، ایسے بات کرتے ہیں، آئین کی کوئی وقت ہے کہ نہیں؟ میاں صاحب آپ کے بھائی کا اقتدار، آپ کی بیٹی کا اقتدار، اور اس کے بعد جو چاہا گیا وہ ہو گیا آئین کے ساتھ۔ آج آپ خود پوچھیں،
آئین ردی کا ٹکڑا ہے یا نہیں اپنے آپ سے. آج آپ خود بتائیں کہ کیا آپ اس قابل ہیں یاسمین راشد کی جیتی ہوئی سیٹ چھیننے کے بعد کہ آپ ایک انٹرویو بھی دے سکیں. باقاعدہ محمد زبیر جس طرح کا تانا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کا تو مار پیٹ کے آرو بدل دیا گیا, تو پھر آپ ذرا بتائیں میاں صاحب کہ آپ ایک انٹرویو دینے کے قابل نہیں ہیں. آپ سے 2 سوال ہو گئے تو آپ کیا جواب دے سکیں گے؟ آپ چپ ہیں. اور پھر آپ اس وائرل آڈیو کو سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ آپ آج کہاں کھڑے ہیں. آپ یہ آڈیو سنیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے.